मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान के हमला से इसराइल तिलमिला चुका है, इसराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आखिरकार इसराइल ने भी ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। इसराइल की जंगी कौंसिल ने भी फैसला सुना दिया है कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा और उस दिन के हमला का बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर हमला करके इसराइल की इज्जत को खाक में मिला दिया है, इसराइल की जिल्लत हुई है। इसके अलावा इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी उस दिन फेल हो गया, नाकाम साबित हुआ। अमेरिका ने भी इजराइल को ईरान पर हमला करने की परमिशन दे दी है, लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक ये कहा जा रहा था कि इजराइल ईरान का जो दिफाई निज़ाम है, जो जौहरी प्रोग्राम है, उस पर हमला करेगा। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि इजराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करने का इरादा तर्क कर चुका है। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर इजराइल का हमला ईरान पर होता है, ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर चुका है, तो इन दोनों में कौन हावी होगा, किसका पलड़ा भारी होगा और दोनों मुल्कों में किसके पास ज़्यादा जंगी ताकत है, किसके पास ज़्यादा आर्मी है और कौन फातेह हो सकता है। अब तक ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इजराइल भी हर जगह घुसा हुआ है। कि आप इसको समझिए कि पहले दोनों का जो इलाका है, एरिया है, वो क्या है, किस तरह की लड़ाई दोनों के बीच में हो सकती है और आगे जानेंगे कि किसके पास क्या क्या सलाहियतें हैं। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, यहाँ देखिए ये ईरान है और ईरान के उस किनारे में आपको इसराइल नजर आएगा। ईरान की सरहदें इराक़ से मिलती है और इराक़ की सरहदें शाम और जॉर्डन से मिलती है, उर्दून कह लीजिए, और शाम और उर्दून से मिलती है इसराइल की सरहद। तो ईरान और इसराइल का आपस में बॉर्डर नहीं मिलता है, दोनों की सरहदें आपस में नहीं मिलती है, इसलिए ज़मीनी लड़ाई के आसार बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी लड़ाई हो सकती है वो एयर स्ट्राइक के ज़रिए एक दूसरे पर मिसाइल दाग करके, हमला करके, क्योंकि एयर स्ट्राइक भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसराइल एयर स्ट्राइक करता है ईरान पर तो जैसे इसराइल से जहाज़ शाम की सरहद को क्रॉस करेगा या उर्दून की सरहद को क्रॉस करेगा, उसके बाद वो इराक़ में आएगा, फिर ईरान पहुंचेगा, तो ईरान के लिए ऑप्शन है कि इराक़ में ही इसराइल के जहाज़ को मार गिराए और इसराइल का जहाज़ इराक़ की सरहद को क्रॉस ना कर सके। मुमकिन है कि उर्दून इसराइल का खुल करके साथ दे और उर्दून इसराइल के जहाज़ को या इसराइल की तरफ से होने वाले एयर स्ट्राइक को आगे बढ़ने देगा। शाम में भी ईरान की जो मलेशिया है काफ़ी मजबूत है, या शाम की जो हुकूमत है वो ईरान के साथ है, तो ईरान शाम परमिशन नहीं देगा इसराइल को कि उसके ऊपर से जहाज़ गुजरे, इराक़ पहुँचे। तो ईरान के पास ऑप्शन मौजूद है कि इजराइल से आने वाले वार प्लेन को वो सीरिया में मार गिराए, इराक़ में मार गिराए, या फिर ऑप्शन है ईरान तक। तो ईरान तक पहुंचना इजराइल के लिए नामुमकिन होगा, इम्पॉसिबल होगा। एयर स्ट्राइक जिस तरह भी इजराइल लेबनान में जाकर कर रहा है या गज़ा पट्टी में कर रहा है कि जहाज़ को उड़ाया, उसमें बारूद को भरा और किसी भी बिल्डिंग पर जाकर के गिरा दिया और पूरी की पूरी बिल्डिंग को इजराइल ने तबाह कर दिया। ईरान पर इस तरह इजराइल के लिए हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है मिसाइल के ज़रिए कि मिसाइल दागा जाए और मिसाइल तेज़ी के साथ पहुँचता है और बीच में उसको रोकना या उसको डिस्टर्ब करना इम्पॉसिबल होगा ये कि ईरान डायरेक्ट कर पाए। तो मिसाइल के ज़रिए ही ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है या फिर जौहरी प्रोग्राम को निशाना बना सकता है, लेकिन एयर स्ट्राइक या वार प्लेन का इस्तेमाल करना यहाँ पर मुश्किल होगा। इजराइल की दूसरी प्लानिंग ये हो सकती है कि जिस तरह ईरान की राजधानी तेहरान में शेख इस्माइल हानिया को पहले से वहाँ बमनसूब करके उसने शहीद किया या अपने एजेंटों के ज़रिए, जासूसों के ज़रिए उनका असैसिनेशन कराए, कत्ल कराए, इस तरह की पॉलिसी को इजराइल अपना सकता है। डायरेक्ट वार ईरान पर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। ईरान के लिए भी इजराइल पर डायरेक्ट हमला करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान यहाँ है, उसके बाद इराक़ है, उसके बाद सीरिया है, फिर इजराइल है। हाँ, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है इराक़ के ज़रिए और सीरिया के ज़रिए, क्योंकि इराक़ में भी ईरान का ग्रुप मौजूद है। इराक़ की जो मलेशिया है वो सपोर्टेड बाय ईरान है। इसी तरह सीरिया में जो ग्रुप है वो भी सपोर्टेड बाय ईरान है। हालांकि सीरिया में कई तरह का ग्रुप है। सीरिया की जो हुकूमत है बशारुल असद की, उसके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इराक़ की सरजमीन से और सीरिया की सरजमीन से इसराइल पर हमला ईजी है। उसके अलावा ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया तो इराक़ में जो अमरीकी एयरबेस है उसको ईरान निशाना बनाएगा, शाम में जो अमरीकी एयरबेस है उसको निशाना बनाया जा सकता है। उसके अलावा रूस का एयरबेस भी शाम में मौजूद है।
روس اور ایران کے اچھے تعلقات، یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں لگاتار ایران روس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یقین جانیے کہ یہاں بھی جب امریکی ایئر بیس پر حملہ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا اسرائیل پر حملہ کی ضرورت پڑے گی تو شام میں جو روس کا ایئر بیس ہے اس ایئر بیس کو ایران ایزیلی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایران کا یہاں پر جغرافیائی اعتبار سے پلڑا بھاری ہے کہ ہر اعتبار سے حملہ کرے گا۔ خود اسرائیل پر لبنان سے حملہ ہو رہا ہے حزب اللہ کے ذریعے، اور حزب اللہ کا جو پورا سپورٹ ہے وہ ایران کا ہے، اور گراؤنڈ آپریشن میں، زمینی لڑائی میں لبنان میں اسرائیلی سینا کو لگاتار شکست کھانی پڑ رہی ہے، اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو رہی ہے، 20 سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے، 35 سے زیادہ زخمی ہے، اور یہ صرف پہلی جھڑپ کی خبر، دوسری جھڑپ اور زیادہ پریشان کرنے والی ہے۔ تو یہ جو میپ ہے اس کو آپ دیکھ کر کے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ ایران یہاں موجود ہے، ایران یہاں موجود ہے، اور یہاں سے حملہ کرنا آسان ہوگا، لیکن اسرائیل شام کی جو گولان ہائٹس سے وہاں تو تھوڑا بہت موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس وجہ سے اسرائیل دمشق پر حملہ کر لیتا ہے۔ آج بھی اسرائیل نے دمشق پر حملہ کیا اور اس میں حسن نصر اللہ کے داماد حسن جعفر قاصر کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جورڈن کے علاقوں کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ جورڈن سے اچھے تعلقات ہے، لبنان پر حملہ کرتا ہے یا غزہ پٹی پر حملہ کرتا ہے، لیکن ادھر حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ عراق میں ایران باضابطہ موجود ہے۔ امریکہ کا اثر و رسوخ اب عراق میں مکمل طور پر ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے، سیریا میں موجود ہے، تو ایران زیادہ حاوی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جان لیجئے کہ دونوں میں سے فوجی طاقت کس کی زیادہ ہے، کس کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، آرمی ہے، تو یہ ڈیٹا ہے۔ اسرائیل کا جو بجٹ ہے، ملٹری بجٹ، وہ زیادہ ہے، 19.2 بلین ڈالر ہے، اور جو ایران کا ملٹری بجٹ ہے وہ صرف 7.4 بلین ڈالر ہے۔ آرمی کس کے پاس کتنی ہے جو ایکٹیو ہے، ریزرو میں نہیں ہے؟ تو ایکٹیو آرمی اسرائیل کے پاس 1,69,500 ہے، اور ایران کے پاس ایکٹیو آرمی 6,10,000 ہے۔ ٹینکس کی اگر بات کریں کہ کس کے پاس کتنا ٹینکس ہے، تو اسرائیل کے پاس ٹینک کی تعداد 400 ہے، اور ایران کے پاس جو ٹینک ہے اس کی تعداد 1513 یعنی 1513۔ اے پی سیز یا آئی ایف وی ایس جو ٹینک ہوتے ہیں زیادہ سیریس، تو وہ اسرائیل کے پاس 790 ہے اور ایران کے پاس 1250 یعنی 1250۔ اس کے بعد آرٹلری جو ہے وہ اسرائیل کے پاس کتنا ہے اور ایران کے پاس کتنا ہے، تو اسرائیل کے پاس آرٹلری 530 ہے اور ایران کے پاس 6798 سے زیادہ ہے۔ اٹیک ہیلی کاپٹرز یعنی ہیلی کاپٹر سے حملہ کرنا ہے جو جنگی جہاز ہوتے ہیں، یہ کس کے پاس کتنا ہے؟ اسرائیل کے پاس اٹیک ہیلی کاپٹرز 46 ہے 46، اور ایران کے پاس 50 یعنی 50 ہے۔ سرفیس ٹو ایئر میزائل یونٹس کس کے پاس کتنا ہے؟ تو یہ اسرائیل کے پاس 64 سے زیادہ ہے، 64 65 یا 70 کہہ لیجئے، اور ایران کے پاس 410 ہے، تو یہ بھی ایران کے پاس زیادہ ہے۔ اس کے بعد کمبیٹ ایئر کرافٹ کس کے پاس کتنا ہے؟ تو کمبیٹ ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 340 ہے اور ایران کے پاس 288 ہے۔ اس کے بعد اٹیک سب مرین یعنی جو سمندر میں جو اٹیک کرنے والا جہاز ہوتا ہے جس کو سب مرین کہا جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کے پاس 5 ہے اور ایران کے پاس صرف 1 ہے، یہ اسرائیل کے پاس زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کوسٹل شپس کس کے پاس کتنا ہے؟ تو پیٹرول کوسٹل شپس اسرائیل کے پاس 51 ہیں اور ایران کے پاس 70 ہے۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹس کس کے پاس کتنے ہیں؟ تو اسرائیل کے پاس 8 ہے اور ایران کے پاس 2 ہے۔ تو دونوں کی جو فوجی طاقت ہے تقریباً آس پاس ہے، کچھ ایران کے پاس زیادہ ہے، کچھ اسرائیل کے پاس زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ہیلی کاپٹرز کی تعداد، آرمی کی تعداد، ٹینک کی تعداد، تو یہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے پاس زیادہ ہے اور اسرائیل دور دور تک اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اسرائیل کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایران کے لیے بھی اچھی نیوز یہ ہے کہ روس کھل کر کے اب ایران کا ساتھ دے رہا ہے، روس کھل کر کے ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، روس نے حملہ کی مذمت بھی نہیں کی ہے، اور یہ دونوں کا فگر ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایران کہیں بھی اسرائیل سے کم نہیں ہے، اور ایران کی آرمی بھی دنیا کی بڑی آرمیوں میں سے ایک ہے، اور ایران کا جو پاسداران انقلاب ہے، جو ایران کی اہم ترین فوج کہلاتی ہے، اس کے اندر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی افسران، اس کی جو یونٹ، اس کی جو ٹیم ہے، وہ عراق میں موجود ہے، وہ شام میں موجود ہے، وہ لیبیا میں موجود ہے، وہ یمن میں موجود ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل کو ان تمام جگہوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایران نے ایک نیا میزائل ایجاد کیا ہے جس کو ہائپر سونک میزائل کہا جاتا ہے، ایران میں اس کا نام فتح ہے، اور اسی میزائل سے پچھلے دنوں ایران نے
نے داغا تھا، حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور اس طرح کا میزائل اس وقت اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ اس میزائل کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کو آپ یہاں پر دیکھیں، اور یہ ایران کا پلڑا بھاری ہوگا اسرائیل پر۔ ہائپر سونک میزائل فائرڈ بائی ایران ایٹ اسرائیل، اس دن 1 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا، اس میزائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی جو رینج ہے 1400 کلومیٹر، یعنی 1400 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے۔ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ٹائپ ہے۔ اس کی جو اسپیڈ ہے 15 ٹائم ساؤنڈ اسپیڈ، یعنی 15 ٹائم زیادہ اس کی اسپیڈ ہے یا تیز رفتار ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ اس میں جو فیچرز ہے وہ دیکھ لیجیے کہ یہ نیوکلیئر لے جا سکتا ہے یا کیمیکل کو لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ساری چیزوں کو اپنے اندر اٹھا سکتا ہے، اس میزائل کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 اسٹیج میں اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سولڈ فیول کے ذریعے آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہائپر سونک میزائل ہے، اس وقت صرف دنیا کے 3 بڑے ملکوں کے ذریعے یوز کیا جا رہا ہے، یوزڈ بائی US، چائنا اینڈ رشیا۔ تو امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے، چائنا استعمال کر رہا ہے، روس استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کے ان 3 بڑے ملکوں کے علاوہ ہائپر سونک میزائل کسی اور دیش کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اور دیش اس میزائل کو اس وقت رکھ رہا ہے تو وہ ہے ایران۔ تو ایران کی اس وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پاس ہائپر سونک میزائل ہے، اور اس میزائل کے ذریعے کسی بھی طرح کا حملہ ایران اسرائیل پر کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایران نے جو حملہ کیا، اس نے سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، صرف ملٹری اداروں کو ہی ٹارگٹ کیا، اور ملٹری اداروں کا نقصان ہوا۔ 100 سے زیادہ بلڈنگ اس کی تباہ ہوئی ہے، کئی لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ کچھ چیزوں کو اسرائیل نے چھپا بھی لیا ہے۔ اسرائیل کا جو فوجی ترجمان ہے، اسپوک پرسن ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا، انڈین میڈیا میں بھی اس کی خبر سامنے آئی، جس میں اس نے اپنے تمام شہریوں کو یہ ہدایت دی، یہ گائیڈ لائن دیا کہ جو بھی کیزویلٹیز ہوئی ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے میزائل سے، اس کو چھپایا جائے، اس کی ویڈیوگرافی نہ کی جائے، اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کیا جائے۔ تو ایران ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے خبروں کو چھپا بھی رہا ہے، اور بات صاف ہے کہ اس دن ایران نے سیویلینز کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا تھا، ملٹری اداروں کو ہی ٹارگٹ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر سے 400 میٹر پہلے ایک میزائل گرا تھا، اسی طرح جو ملٹری کا ہیڈ کوارٹر ہے اس سے 500 میٹر پہلے ایک میزائل گرا تھا، اور اس خبر کا انکشاف CNN نے کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے چھپانے کی کوشش کی تھی، الجزیرہ کو بین کر دیا ہے اسرائیل نے، اس کے باوجود کچھ امریکی میڈیا ہاؤسز کے ذریعے حقیقت پر مبنی خبریں آ جا رہی ہے، اور اسرائیل کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہائپر سونک میزائل ایران کی طاقت کو سب سے زیادہ بڑھا رہا ہے کہ یہ میزائل اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، صرف امریکہ، چین، روس کے پاس ہو سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو دے دے۔ تو اس کی وجہ سے طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر لڑائی ہوگی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں تو ایران کا پلڑا اسرائیل پر حاوی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ مشورہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا، عراق ہوتا، شام ہوتا، تو فوراً اسرائیل پلٹوار کر چکا ہوتا، حملہ کا آغاز کر دیا ہوتا۔ لیکن ایران پر ڈائریکٹ کیسے حملہ کرنا ہے، اسرائیل اس کے لیے پوری اسٹریٹجی بنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، امریکہ سے بار بار بات چیت کر رہا ہے، برطانیہ کی مدد لے رہا ہے۔ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ روس اور چائنا کی بھی اس کو مدد مل جائے، لیکن روس اور چائنا نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل پلان کر رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کا۔ ایران نے بھی صاف دھمکی دے دی ہے، کچھ دن جو کچھ ہوا تھا وہ ٹریلر تھا، اصل حملہ ابھی باقی ہے، اور جب ہمارا اصل حملہ ہوگا تو زیادہ سیریس ہوگا، خطرناک ہوگا، تم کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور اب عراق سے، سیریا سے بھی، یمن سے بھی ایران حملہ کر سکتا ہے، تو ایران کے پاس آپشن زیادہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 11-12 لوگوں کی ایک لسٹ بھی جاری کی اور کہا کہ اگلا جو ہمارا ہدف ہوگا، حملہ ہوگا، تو نتن یاہو ہوں گے، یوا گیلنٹ ہوں گے، اور جو بڑے بڑے اسرائیل کے منسٹرز ہیں، وزراء ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ صرف ٹریلر تھا، ہم نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل میں گھس کر مارنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، اور اب ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ایران کی طرف سے صاف میسج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے بیانات میں تو تبدیلی کی ہے۔ پہلے اسرائیل کا ہدف یہ تھا کہ وہ جوہری پروگرام کو نشانہ بنائے گا ایران میں، لیکن اب اسرائیل نے اپنا یہ پروگرام چینج کر دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا سب کی نظر ہے، لیکن ایران بھی پوری تیاری کے ساتھ اس مرتبہ میدان میں موجود ہے۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، وہ سب بھی خاموش ہیں، چپ چاپ ہیں، ایران کے خلاف نہیں جا رہے ہیں،
اسرائیل کا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سے پوری دنیا کو امید تھی اور سعودی عرب نے اس پورے موقع پر خاموشی اختیار کی ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے اسرائیل پر ہوئے 1 اکتوبر کی حملہ کی مذمت نہیں کی ہے۔ اسرائیل کی شدید خواہش تھی کہ سعودی عرب ہمارا ساتھ دے، ایران کے حملہ کی مذمت کرے، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، اور سعودی عرب اسی خطے میں یہاں پر موجود ہے، آپ کو اس سائیڈ میں یہ ہے سعودی عرب۔ اسی طرح قطر نے بھی مذمت نہیں کی ہے، متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے حملہ کی مذمت نہیں کی ہے، ترکی، آس پاس کے یعنی مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ سب خاموش ہیں اور اندرونی طور پر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔